अजमईन, अम्मा बाद। आज हम हदीस नंबर 30 पढ़ चुके थे ना जी। हदीस नंबर 31 32 और 33 को पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा जो तरीका है इंशाल्लाह वही है कि एक साथी जो है ना वो हदीस का मतन और हदीस का उर्दू तर्जमा पहले पढ़ के सुना दे और उसके बाद फिर हम बात करते हैं इस हदीस के मुताबिक। कोई साथी पढ़ सकता है? जी मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा अभी जी फिलहाल एक हदीस पढ़नी है। हाँ जी है ये हदीस। ठीक है 31 नंबर जो है। 31 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन अली रदियल्लाहु तआला अन फी सिफतिल वुदूइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल व मसह बिरासिही वाहिदा अखरजहु अबू दाऊद व अखरजहु निसाई व तिर्मिज़ी बिइस्नाद सही बल क़ाल तिर्मिज़ी इन्नहु असह्हु शैइन फिल बाब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के मुतल्लिक़ बयान करते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का मसा एक मर्तबा किया। इसे अबू दाऊद, निसाई और तिर्मिज़ी ने सही सनद के साथ रिवायत किया है, बल्कि तिर्मिज़ी ने तो यहाँ तक कहा है कि इस बाब में ये हदीस सबसे ज्यादा सही है। जी माशाअल्लाह। तो हम वजू के बाब के हवाले से बात कर रहे थे और हमारा एक हदीस हम पढ़ चुके हैं वजू के हवाले से ना। अभी ये सिलसिला जारी है हमारा और जाहिर है कि ये अगर हम तसलसल देखें तो यही तसलसल इसके मुतालिक कई मरतबा बात हो चुकी है, फिर भी बात कर लेते हैं। किताबों की तसनीफ जो है ना वो इस बात पे मुनहसर है कि किताब किस मौजू पर है। तो हदीस की किताब वैसे तो हम इसको हदीस की किताब के तौर पर ही पढ़ रहे हैं और इसके मुसन्निफ जो है ना वो खुद मुहद्दिस हैं जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी है, तो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। लेकिन इस किताब को उन्होंने फ़िक़्ह की बुनियाद पर लिखा है। तो फ़िक़्ह की तरतीब जो है ना इसी तरह से होती है जिस तरह से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। सबसे पहले पानी की तहारत का बयान और फिर आनिया बर्तन, और उसके बाद हमने पढ़ा था नजासत, उसको ज़ाइल करना, कौन सी चीज़ नजासत नहीं है, ये इसकी में वजाहत हुई है। और उसके बाद हम जो है ना चौथे बाब में दाखिल हुए, बाबुल वुदू, और ये सबसे अहम बाब है क्योंकि ज़ाहिर है कि गुज़िश्ता भी अहम था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये अहम इस मौजू इस बार से है कि इसी पे नमाज का दारो मदार, और ये सारी चीज़ें जो है ना अगर हम पढ़ चुके हैं ना अब तक और जो आगे हम पढ़ेंगे उन सब का ताल्लुक एक ही इबादत से है और वो है नमाज, और जो बुनियादी रुकन है। तो उस अहमियत को वाज़ह करने के लिए ये सारी चीज़ें, सारे बाब जो है ना बांधे गए हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। और हम पढ़ रहे हैं किताब तहारा, किताब और उसके अंदर मुख्तलिफ बाब हैं। तो ये बाबल वुदू, और इस बाबल वुदू में हम ये हदीस पढ़ चुके हैं मिसवाक वाली, इसके बारे में तफसील से हमने बात की है। उसके बाद ये जो हदीस हम पढ़ रहे थे गुज़िश्ता मरतबा जो हमारी क्लास हुई थी आखिरी, उसमें हमने वज़ू की सिफत, हज़रत उस्मान ने किस तरह से वज़ू किया, और फिर आखिर में फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह से वज़ू करते हुए देखा जिस तरह से मैंने वज़ू किया है, और ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। अब ये वज़ू के मुतालिक हदीस का सिलसिला अब शुरू होगा यहाँ से, और आज भी हम जो है ना जो हदीसें पढ़ेंगे उनका ताल्लुक भी वज़ू से है। तो अभी हदीस नंबर 31 हम पढ़ रहे हैं, और इस हदीस को अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है। ये जो हदीस है इसको अबू दाऊद, नसाई, तिर्मिज़ी ने सही सनद के साथ
صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور امام ترمذی نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ پوری حدیث نہیں ہے، حدیث کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ پوری حدیث نہیں ہے، حدیث کا ٹکڑا ہے۔ یہ جو حدیث ہے وضو کے باب میں سب سے زیادہ معتبر اور صحیح حدیث مانی جاتی ہے، اور اس میں بات ہو رہی ہے سر کے مسح کی بات ہو رہی ہے، سر کے مسح کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ساتھی اپنا مطالعہ رکھیں، اور اس کے بعد پھر اس میں اگر کوئی چیز رہ گئی تو اس میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ کیجئے، کوئی ساتھی اگر بات کرنا چاہے اس حدیث کے حوالے سے۔ جی سر، اس حدیث میں ویسے تو مسح ہے جو سر کا، اس کی بات ہے، لیکن اس کی تفصیل یا اس کا طریقہ تو بعد میں آنے والی حدیث میں ہے۔ یہاں تو صرف تعداد کی بات ہے مختصراً کہ جی سر کا جو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہو سکتی ہے کہ باقی چونکہ اعضاء جو ہم دھوتے ہیں وہ زیادہ تر جو وضو میں ہیں وہ 3 بار دھونا مستحب اور سنت بتایا گیا ہے ہمیں، تو اس کے برعکس یہ جو سر کا مسح ہے اس کی تعداد 1 مرتبہ ہے۔ جی ہاں، باقی اس کے علاوہ تو اس میں کوئی ایسی تفصیل نہیں ہے اس حدیث میں، باقی اس کا جو مسح کا طریقہ ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور کوئی ساتھی اضافہ کرنا چاہتا ہے؟ کسی اور ساتھی کے ساتھ؟ سر جی اس میں یہ اس حدیث ربانی کی تفسیر ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہ اپنے سروں کا مسح کرو۔ ہاں جی، ہاں جی، بالکل۔ تو یہی بس چیز بتائی گئی ہے کہ سروں کا مسح کرو، جیسے کہ پچھلی حدیث میں پڑھتے ہوئے آپ نے بتایا تھا کہ مسح سے مراد یہ ہے کہ سر گیلا نہ ہو، مطلب ہے جو کہ اس میں سے پانی ٹپک رہا ہو، صرف مسح کرنا ہے، یعنی سر کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیرنا ہے۔ تو بس دوسری ایک تھوڑی سی اشکال ہے اس میں سب کے بعض دوسری احادیث میں یہ جو آگے ہم پڑھنے والی یہ نہیں بلکہ اور روایات میں ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا، جو کہ اس حدیث جو گزشتہ پڑھی ہے اور جو آج پڑھ رہے ہیں اس میں بھی نہیں ہے، اور پھر انگلیوں کا جو ہے وہ یہ بھی آگے آ رہی ہے، آگے آ رہی ہے، تفصیل ساری آ رہی ہے۔ ٹھیک، ہاں یہ آگے اس کی اور بھی ہے نا، یہ باب تھوڑا سا طویل ہے، یہ جو اپنا وضو والا باب ہے نا یہ تھوڑا سا طویل ہے، اس میں پوری تفصیل آئے گی، میرا خیال ہے آگے یہ ہے، اس میں حدیث ہے کہیں نہ کہیں ہے، مگر یہ رہی حدیث۔ تو لیکن یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے، لیکن جو ہے نا ایک ایک کر کے پڑھ رہے ہیں تاکہ باتیں جو ہے نا واضح ہوتی چلی جائیں۔ اچھا جناب، چلیے ٹھیک ہے، اور کوئی بات؟ جزاک اللہ خیر، یہی بات ٹھیک ہے۔ کسی اور ساتھی کے پاس کوئی اور بات ہے؟ جی اگر اس میں کیا ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ مسح کے اندر یہ چہرے کا کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے اور واپس کیسے آتا ہے، جو اس کی تو اس میں تو یہ ہے کہ جہاں سے چہرہ ختم ہوتا ہے جی جہاں سے سر شروع ہوتا ہے چہرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے شروع کر کے پیچھے گردن تک، اور پھر اسی طرح سے واپس آتا ہے۔ ہاں جی، اچھا اس میں جو ہے نا یہ جو ایک دفعہ جو ہے نا اس میں، ہاں جی آپ کی بات میں سمجھ گیا، یہ حدیث بھی آ رہی ہے، آگے آئے گی کہ حد کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے، یہ آگے حدیث آئے گی۔ اچھا اس میں اگر کوئی اور ساتھی کے پاس کوئی بات نہیں ہے تو میں کچھ باتیں اس حدیث کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، پھر اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں تاکہ تفصیل پوری ہمارے سامنے آ جائے۔ دیکھیے علم جو ہے نا وہ قطرہ قطرہ ملتا ہے، سارا علم ایک دفعہ نہیں ملتا۔ آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا گولیوں کا پیکٹ ہے جس میں 20 گولیاں ہیں، تو آپ نے روز 1 گولی کھانی ہے 10 دنوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ یکمشت 10 گولیاں اگر ایک ساتھ کھائیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اور اگر ایک ایک گولی روز کھائیں گے تو شفا ہو جائے گی، اللہ کے حکم سے ہوگی یقیناً۔ لیکن طریقہ یہی ہے، علم حاصل کرنے کا بھی طریقہ یہی ہے، تو ایک ایک چیز کر کے لیں تاکہ چیزیں ہضم بھی ہوتی جائیں اور سمجھ میں بھی آتی جائیں۔
سب سے پہلی جو چیز ہے ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ سر کا مسح جو ہے، سر کا مسح وضو میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ یعنی فرض ہے یہ؟ ہاں جی، وضو میں اس کی حیثیت فرائض کی ہے، فرض کی ہے۔ اس کے بغیر میرے خیال میں وضو نہیں ہوتے۔ ہاں جی، تو جس نے کہا ہے فرض ہے وہ کون ہے؟ جی اشفاق قرآن ہوں میں، ایسٹرن پروونس سے۔ جی جی اشفاق صاحب، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل یہ ہے کہ وضو کے فرائض کے اندر آتا ہے کہ 4 چیزیں فرض ہیں، اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا، تو یہ ون آف دی فرض ہے وضو کا۔ ہاں نہیں، دلیل کیا ہے؟ دلیل جی میں ابھی میں حدیث کا حوالہ تو نہیں دے سکتا، لیکن ایسے ہی ہے۔ نہیں یہ قرآن پاک میں ہے، کیونکہ جو 4 حصے بتائے گئے ہاں افتخار صاحب کیا ہے وہ، کیا بتائیے، دلیل بتائیے۔ اس میں مسا بھی ہے نا شامل، یعنی ہاں جو آیت بتائیے نا۔ بالکل یہ ہے دلیل، بالکل سیدھی دلیل ہے، سیدھی دلیل ہے، قرآن مجید میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ جی جی سورہ نساء کے اندر موجود ہے نا کہ اس کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا، سر کے مسح کے بغیر۔ اور جو 4 اعضاء بتائے گئے ہیں نا جو آپ بتا رہے تھے، ان کی حیثیت جو ہے نا وہ فرائض کی ہے، سمجھ لیں یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو چیز غور طلب ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث مکمل نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا یہ مکمل حدیث نہیں ہے، یہ ٹکڑا ہے حدیث کا۔ اور کون سا ٹکڑا ہے حدیث کا یہ بھی معلوم کر لیں، یہ ٹکڑا ہے حدیث کا، یہ 1 منٹ، یہ جو ٹکڑا ہے نا یہ ہے بس، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں نا وہ یہاں پر مل رہے ہیں صرف، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدًا۔ کون؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہہ رہے ہیں جو حضرت علی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کس طرح سے کیا۔ تو ظاہر ہے کہ صرف یہ ٹکڑا تو نہیں دیکھا ہوگا نا انہوں نے، وضو کا صرف یہ ٹکڑا تو نہیں دیکھا ہوگا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو محدث ہے، جو کتاب کا مصنف ہے علامہ ابن حجر، انہوں نے حدیث کے باقی حصہ حذف کر کے صرف یہ ٹکڑا لیا ہے یہاں پر۔ تو گویا حدیث کو حدیث کے حصے بنا دینا۔ تو کیا اب سوال جو پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ علمی بحث ہو رہی ہے نا، تو علمی بحث میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ ہم حدیث کے ٹکڑے کر کے بیان کریں؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ ہاں بالکل صحیح ہے، جائز ہے۔ سب سے پہلے امام بخاری نے اس طرح سے کیا ہے، اس کی شرائط ہیں، حدیث کے ٹکڑے کر کے بیان کرنا اس کی شرط ہے، شرطیں ہیں۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جو ٹکڑا بیان کیا جا رہا ہے وہ اپنے ذات میں کل ہو، اپنی ذات میں پورا مضمون، پوری بات واضح کر رہا ہو تو آپ ٹکڑا کر سکتے ہیں۔ اگر جو حصہ آپ بتا رہے ہیں یا جس کا حوالہ دے رہے ہیں اگر وہ اپنی ذات میں پورا مضمون بیان نہیں کر رہا تو پھر آپ کو حدیث کے ٹکڑے کرنا روا نہیں ہوگا۔ حدیث کا ٹکڑا اس وقت پیش کر سکتے ہیں جب پورا مضمون اس میں بیان ہو رہا ہو۔ تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہے کہ ہم نے آپ کو بتا دیا گزشتہ حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وضو کیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضو کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے وضو کیا۔ یہ حضرت عثمان کا وضو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ہے، یہ جو حدیث نمبر 30 ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں آخر میں ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا جس طرح سے میں نے وضو کیا ہے۔ اب مسئلہ اس حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ اس میں باقی چیزیں تو بتائی گئی ہیں کہ کتنی مرتبہ، مثال کے طور پر اپنے کف یا ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھایا، پھر منہ دھویا 3 مرتبہ،
यहाँ पर देखिए 3 मरतबा, फिर अपना दायां हाथ धोया 3 मरतबा, फिर बायां हाथ धोया उसी तरह यानी 3 मरतबा। थुम्मा मसहा रअसहु, थुम्मा मसहा बिरअसिही, लेकिन कितनी मरतबा? क्या 3 मरतबा, 2 मरतबा, 1 मरतबा? यहाँ पर वाज़ेह नहीं है, इस हदीस में वाज़ेह नहीं हुआ। तो अब जरूरी हो गया है कि ये वाज़ेह करें कि कितनी मरतबा। तो इसीलिए मुहद्दिस ने या किताब के मुसन्निफ ने यहाँ पर सिर्फ एक टुकड़ा दिया है हदीस का, जिसमें ये बताया गया है कि 1 मरतबा, गोया कि आप 1 मरतबा मसह कर सकते हैं, इसमें ये बताया गया है। और इस बात का भी ख्याल रखें कि ये गुस्ल नहीं है, मसह है, मसह है। गुस्ल कहते हैं उसको जिसमें पानी टपकने लगे वजू से, उसको कहते हैं गुस्ल करना, धोना जिसको कहते हैं हम उर्दू में। मसह कहते हैं सिर्फ गीला करना, जरूरी नहीं है उसमें पानी टपकने लगे। अगर पानी टपकने लग गया तो इसका मतलब है वो गुस्ल है या धोना उसको कह दें। अब दूसरा जो मसला यहाँ पर आ रहा है वो इस लफ्ज के अंदर है, बे के लफ्ज के अंदर है, इस बे के अंदर है। अब ये जो बे है, बिरअसिही, उर्दू में तो मसला नहीं होता, सर का मसह 1 मरतबा किया, लेकिन अरबी में इसके जो है ना कुछ मसले पैदा हो रहे हैं। वो ये है कि अभी जो आपने आयत बताई है, सर के मसह की आयत जो आपने बताई है, उसमें क्या अल्फाज हैं? इफ्तिखार साहब आपने आयत सुनाई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, वमसु बेरऊसकुम। हाँ, क्या है? वमसु बेरऊसकुम, उसमें बे है या नहीं है? बे है ना, बिल्कुल बे है, ठीक है। तो उसमें है वमसहु बिरुऊसिकुम, ठीक है, उसमें बे है और इसमें भी बे है। तो अब उलमा के दरमियान इस बे की वजह से मुतादिद आरा पैदा हो गई हैं। इस बे से क्या मुराद है? क्या ये बे इस बात को जाहिर करती है कि पूरा सर 1 मरतबा मसह किया? तो जो लोग इस राय के कायल हैं वो कहते हैं कि बे जो है ना वो कुल को जाहिर कर रही है, जिस तरह से आयत में लफ्ज आया है वमसहु बिरुऊसिकुम। इसका मतलब यह है पूरे सर को मसह करना। और एक राय ये है कि बे जो है ना वो जुज़ को जाहिर करती है, एक जुज़ को। कैसे मतलब एक जुज़ को? यानी कि सर के एक जुज़ को मसह करना, किसी एक हिस्से को मसह करना पूरे सर को मसह करने के बराबर है, ठीक है। तो इसमें अब इख्तिलाफ है फुकहा के नज़दीक, इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि पूरे सर को मसह करना जरूरी है, इसलिए तो लफ्ज आया है बे। और दूसरा ग्रोह कहता है नहीं, बे का मतलब एक जुज़ को जाहिर कर रहा है, यानी कि अगर सर के एक हिस्से को मसह किया तो गोया के पूरे सर को मसह कर दिया। तो अब यह है कि अगर आप अबू हनीफा को फॉलो कर रहे हैं तो उसके मुताबिक जो है ना पूरे सर का मसह लाजमी है। और अगर आप इमाम अहमद को फॉलो कर रहे हैं तो वो कहते हैं नहीं, एक हिस्से को जाहिर करता है, आप महज जो है ना पेशानी के ऊपर अगर जो है ना बालों पर मसह कर दें तो काफ़ी हो जाएगा। तो ये जो है ना मकातिब फ़िक्र के इख्तिलाफ की वजह से जो है ना ये इख्तिलाफ है। अब हम दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं जो और ज़्यादा इस मसले को, मसह के मसले को जाहिर कर रही है। और हम तय कर चुके हैं कि क्योंकि इस वज़ू का मसह कुरान मजीद में मज़कूर है तो इसलिए ये वज़ू के फ़राइज़ में शामिल हो जाएगा, इसके बगैर वज़ू नहीं है। अब ये अलग बात है कि ये बे जो है ना जुज़ों को जाहिर कर रही है या कुल को जाहिर कर रही है। ये जो बे है क्या ये कुल को जाहिर कर रही है या जुज़ को जाहिर कर रही है? तो अगर इख्तिलाफ है, ये वैसे कायदा है समझ लें
किसी भी मामले में अगर इख्तिलाफ है उलमा के दरमियान, कोई कहता है पूरा सर, कोई कहता है आधा सर, कोई कहता है सर का एक जुज़ो, तो आप किसी भी राय को फॉलो करेंगे तो आपकी मर्जी है, किसी भी राय को फॉलो कर लें, आप ठीक हैं, आपको गलत नहीं कहा जा सकता। अब हम दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं जो ज्यादा वाज़ेह तौर पर जाहिर कर रही है कि आखिर ये मसह जो है ना ये किस तरह से होता है। अब हम मालूम कर चुके हैं, पहली हदीस में मालूम कर चुके हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर पर मसह किया, यहाँ पर मसह किया। दूसरी हदीस में हमें मालूम हो गया कि एक मर्तबा मसह किया, एक मर्तबा मसह किया। लेकिन अभी तक हमें यह मालूम नहीं हुआ कि मसह का तरीका क्या है, आखिर किस तरह से मसह किया जाए। तो अभी हम हदीस नंबर 32 की तरफ चलेंगे जिसमें हमें मालूम होगा कि आखिर मसह का तरीका क्या है, किस तरह से मसह किया जाएगा। तो कोई साथी जो है ना इसको जो है ना हदीस के मतन और तर्जमे को पढ़ दे। जी, अल्लाहुर्रहमानुर्रहीम। वान अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फी सिफ़तिल वुदू क़ाल व मसह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरासिही फ़अक़बल बियदैहि व अदबरा मुत्तफ़िक़ुन अलैहि व फ़ी लफ़्ज़िन लहुमा बदा बिमुक़द्दमि रासिही हत्ता ज़हबा बिहिमा इला कफ़ाहु सुम्मा रद्दहुमा हत्ता रजा इलल मकान अल्लज़ी बदअ मिन्हु। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु से वज़ू के मुतल्लिक़ मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का मसा इस तरह किया कि दोनों हाथ सर के आगे से पीछे की तरफ ले गए और फिर पीछे से आगे की जानब वापस ले गए। एक रिवायत में जिसे बुखारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर के अगले हिस्सा से शुरू करके हाथों को सर के पिछले हिस्से यानी गुद्दी की तरफ ले गए और फिर उसी तरह दोनों हाथों को सर के बालों का मसा करते हुए इसी जगह वापस ले आए जहां से मसा का आगाज किया। जी, तो यहाँ पर हमें मालूम हो रहा है कि मसह का आखिर तरीका क्या है। ठीक है जी, यहाँ पर हमें मालूम हो गया कि मसह का तरीका क्या है। तो यहाँ पर इस हदीस में मालूम हुआ कि अक़बल बियदैहि व अदबर, अक़बल बियदैहि व अदबर यानी हाथों को या गीले हाथों को सर के आगे से पीछे की तरफ ले गए और फिर वापस ले आए। और दूसरी हदीस में हमें मालूम हो रहा है, ये दो हदीसें हैं ना, दूसरी हदीस में मालूम हो रहा है कि सर के मसह का आगाज किया आगे से यहाँ तक कि गुद्दी की तरफ ले गए और फिर दोबारा उसी जगह पर हाथों को ले आए जहां से मसह का आगाज किया था। ठीक है, अब देखिए, अच्छा पहले तो ये बताइए कि आप कुछ कहना चाहते हैं इस हदीस के हवाले से। कोई साथी कुछ कहना चाहता है इस हदीस के हवाले से? अच्छा, अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं वक्त बचाने के लिए, ताकि तीसरी हदीस भी ली जाए। अच्छा देखिए, अब दोनों हदीसों में थोड़ा सा हमें मिलता है एक किस्म का तसादुम। वही बे का मसला दोबारा आ रहा है। अगर हम इस बे को कुल लेते हैं, कुल मसहब रअसिही, यहाँ पर बे का मतलब है पूरा सर, जिस तरह से कुरान के अल्फाज हैं वमसहू बिरुऊसिकुम, पूरा सर। तब उसके बाद फिर ये हदीस, दोनों हदीसें हमारी समझ में आ रही हैं कि पूरा सर आखिर किस तरह से मसह किया जाए।
کیونکہ یہاں پر تو معلوم ہو رہا ہے نا پورا سر، آگے سے شروع کیا گدی تک لے گئے پھر واپس لے آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا سر، اور یہ بے جو ہے نا اسی چیز کو ظاہر کر رہی ہے۔ اگر دوسری رائے کو ہم ترجیح دیتے ہیں جس میں یہ ہے کہ کل کا ایک جزو، یہ بے جو ہے نا کل کے ایک جزو کو ظاہر کر رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رائے ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں بہت زیادہ کمزور ہے، کیونکہ یہاں پر حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مسح کیا، آگے سے شروع کیا گدی تک لے گئے اور پھر گدی سے واپس ہاتھ جو ہے نا آگے کی طرف لے آئے۔ اور کیوں کہ یہ حدیث جو ہے نا، اب یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ متفق علیہ حدیث ہے، یہ جو حدیث ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے یہ درجے میں یہ حدیث درجے میں اس سے کم تر ہے، وہ کہ اس کو امام نسائی نے، ابو داؤد نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے، بلکہ امام ترمذی نے کہا کہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح حدیث یہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ اس بے کو کل کا ایک جزو ظاہر کر رہے ہیں، پھر ان کی رائے جو ہے نا بہت کمزور ہو گئی ان متفق علیہ حدیث کے سامنے، جس میں واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ مسح کا طریقہ کیا ہے۔ آخر تو مسح کا طریقہ یہ ہے کہ پیشانی سے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے مسح کا آغاز کیا جائے، اور پھر پیچھے کی طرف گدی کی طرف ہاتھ لے جایا جائے، اور پھر دوبارہ سے واپس پیشانی کی طرف ہاتھوں کو لایا جائے۔ اور دوسری حدیث میں جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ سر کے پیشانی سے مسح کا آغاز کیا اور گدی تک لے گئے، اور پھر دوبارہ سے اپنے ہاتھوں کو واپس کیا اس جگہ پر جہاں سے مسح کا آغاز کیا تھا، یعنی پیشانی۔ تو یہ جو رائے ہے نا یہ زیادہ قوی ہے اس رائے کے مقابلے میں جس میں ایک حصے کو مسح پر کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے، اور امام ابو حنیفہ نے اسی رائے کو مانا ہے، اسی کو جو ہے نا ترجیح دی ہے، اسی رائے کو زیادہ ترجیح دی ہے جو اس حدیث میں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے بعض لوگ جو ہے نا خاص طور پر عرب جو ہے نا، کیونکہ ان کے یہاں کچھ حنبلی بھی ہیں، کچھ مالکی بھی ہیں، کچھ شافعی بھی ہیں بر صغیر میں، کیونکہ اکثریت جو ہے نا امام ابو حنیفہ کو فالو کرتی ہے، تو امام ابو حنیفہ کے یہاں مسح کا طریقہ یہی ہے جو یہاں پر متفق علیہ حدیث میں آیا ہے۔ پورے سر کا مسح ہوگا، ایک مرتبہ مسح کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک مرتبہ ہی کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کریں گے تو پھر وہ دھونے میں آ جائے گا، وہ دھونا نہیں ہے، مسح کرنا ہے، صرف گیلا کرنا ہے۔ اور مسح کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پیشانی سے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر گدی تک لے جائیں، اور پھر اپنے ہاتھ واپس پیشانی کی طرف لے آئیں۔ یہ طریقہ ہے مسح کرنے کا جو متفق علیہ حدیث میں آیا ہے۔ تو یہ بھی ہم حدیث جو ہے نا ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ مسح کے حوالے سے، اور طریقہ کیا ہے مسح کا۔ اس حدیث کو کیوں لایا گیا یہاں پر؟ کیونکہ اس حدیث میں ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ طریقہ کیا ہے۔ یہاں معلوم ہو گیا مسح ایک مرتبہ ہوگا، اس سے پہلے معلوم ہوا کہ مسح کیا، اللہ کے رسول نے مسح کیا، اب یہاں پر معلوم ہوا ایک مرتبہ کیا۔ اب اس حدیث میں معلوم ہوا کہ طریقہ کیا تھا مسح کا، آگے سے لے کر گدی تک اور پھر گدی سے لے کر پیشانی تک۔ اب ہم تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں جو آج ہماری آخری حدیث ہے، یہ بھی مسح کے ہی متعلق ہے، لیکن اس میں ایک اضافی چیز ہمیں مل رہی ہے۔ اس کو ذرا پڑھیں اپنا افتخار صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبد اللہ ابن عمر
عمر رضی اللہ تعالی عنہما فی صفت الوضوء قال ثم مسح صلی اللہ علیہ وسلم براسہ وادخل اصبعیہ السباحتین فی اذنیہ ومسح بابہامیہ علی ظاہر اذنیہ اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن خزیمہ۔ ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے وضو کی کیفیت کے بارے میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے ہاتھوں کی دونوں شہادت والی انگلیوں کو کانوں میں داخل کیا اور انگوٹھوں سے کانوں کے باہر کا مسح کیا۔ اس روایت کو ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ جی ہاں، تو اس حدیث میں ہمیں ایک اور اضافی چیز معلوم ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سر کا مسح جو ہے نا، اس میں کانوں میں یہاں پر لفظ آیا ہے سباحہ، سباحہ، سباحتین یعنی دو سباحے۔ سباحہ کہتے ہیں اس انگلی کو جس سے تسبیح کی جاتی ہے، سباحہ جس سے شہادت ہم پڑھتے ہیں تو خود بخود انگلی کھڑی ہو جاتی ہے نا، جی، تو وہ والی انگلی جس کو ہم اردو میں شہادت والی انگلی کہتے ہیں، سباحہ، ٹھیک ہے۔ اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں ویسے بے کے ساتھ، سبابہ، لیکن سباحہ زیادہ صحیح ہے سبابہ کے نزدیک، سبابہ کے مقابلے میں سباحہ۔ سباحہ کس لیے؟ کیونکہ اس سے تسبیح ہوتی ہے اور اس سے جو ہے نا شہادت گواہی دی جاتی ہے، وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، اچھا کوئی بات کرنا چاہتا ہے اس حدیث کے بارے میں؟ اس حدیث کے بارے میں کوئی بات ہے؟ کوئی تبصرہ، کوئی بات، کوئی؟ نہیں، بس یہ اس میں وہی ہے کہ جو سر کا مسح پہلے بیان ہو چکا ہے، اس کا طریقہ بھی آ گیا، تعداد بھی ہو گئی ہے، تو اب اس میں ایک اضافی چیز ہے کہ ساتھ کانوں کا بھی مسح ہی ہوگا۔ اس کو بھی مسح ہی ہم کہیں گے کیونکہ یہ دھونے کے معنوں میں نہیں آ رہا، تو شہادت والی جو ہے اور اس کی حیثیت سنت کی ہے، کیونکہ یہ فرض میں نہیں آئے گا، کیونکہ فرض میں اب یہ اضافی چیز ہے، اب یہ اضافی چیز ہو گئی۔ سر کا مسح تو لازمی ہے، اب یہ اضافی چیز آ رہی ہے کہ کانوں کا بھی مسح ہوگا۔ جی ہاں، اور کانوں کے مسح کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ لیکن سب سے پہلی جو چیز ہے آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس حدیث کے راوی جو ہے نا، یہ ہیں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، اور یہ عبداللہ بن عمر جو ہے نا مدینہ منورہ میں 4 عبداللہوں میں سے ایک عبداللہ ہے، 4 عبداللہوں میں سے ایک عبداللہ، جنہوں نے لمبی عمر پائی، اور لمبی عمر پانے کی وجہ سے مدینہ اور اہل علم یعنی کہ طلباء کا مرجع تھے، مسائل پوچھتے تھے لوگ ان سے۔ 4 عبداللہ تھے، ان میں سے ایک عبداللہ یہ ہے، عبداللہ بن عمر۔ اور یہ جو حدیث ہے اس کو ایک اور ممتاز درجہ بھی حاصل ہے، اور وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں، اور یہ اصطلاح آپ کے سامنے پہلی مرتبہ آ رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں السلسلہ الذہبیہ، اس کو ہم کہتے ہیں السلسلہ الذہبیہ، سلسلہ الذہبیہ، سلسلہ الذہبیہ اس کو کہتے ہیں سنہری سلسلہ، سنہری سلسلہ، یا سنہری، جس کو ہم کہہ سکتے گولڈن چین کہہ لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، گولڈن چین کہہ لیں اس کو۔ میں اصل میں کچھ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، لیکن چلیے کوئی بات نہیں، دوبارہ سے ہم کر لیتے ہیں اس کو۔ اس کو حدیث کی اصطلاح میں ممتاز مقام حاصل ہے اس زمرے کی حدیثوں کو، جس کو ہم سلسلہ الذہبیہ کہتے ہیں۔ اچھا، سلسلہ الذہبیہ میں کیا ہے
सिलसिला दहबिया में, एक मिनट में आपको दिखा ही देता हूँ, इसको कहते हैं सिलसिला दहबिया यानी गोल्डन चेन, या इसको जंजीर जर कहते हैं। हदीस की इस्तिलाह में इसको जंजीर जर कहते हैं, यानी सिलसिला दहबिया। जंजीर जर क्यों है? जंजीर जर इसलिए है कि अच्छा, जंजीर जर कहते हैं ये जो बहुत ही मुमताज दर्जे की हदीस होती है। जंजीर जर इसलिए क्योंकि रावियों का एक दूसरे से इत्तिसाल इस कदर साबित है कि इसको आप इनकार नहीं कर सकते। कौन से रावी हैं? रावी हैं, इसको कहते हैं अन अम्र इब्न शुअयब अन अबीही अन जद्दिही। ठीक है, ये दोनों वैसे जो है ना सहाबी हैं। ये जो हदीस के रावी हैं ना, असल रावी, वो असल में ये सहाबी हैं, अम्र बिन अब्दुल्लाह। और ये 4 अबादिला में से अब्दुल्लाह बिन अम्र, यहाँ पर गलती हो गई, उसे अब्दुल्लाह इब्न अम्र। ठीक है, ये सहाबी हैं और ये भी सहाबी हैं। ठीक है, और ये क्या हुए फिर? ये क्या हुए? ये उनके वालिद हुए सहाबी के, तो इसका मतलब ये भी सहाबी होंगे? नहीं ना, सहाबी नहीं है ना फिर, ये ताबई हैं। अच्छा, और ये कौन है फिर? तबा ताबई हैं। सही। ये जो है अम्र, देखिए 4 अफराद है ना हदीस में। हदीस की रिवायत करने वाले 4 अफराद हैं। हमें हदीस जो है ना इनके जरिए से पहुंची है। अम्र, और फिर शुएब, और फिर अब्दुल्लाह, और फिर अम्र। इस तरह से हमें हदीस पहुंची है। अब हदीस की जो सिलसिला है रावियों का वो ये है कि अन अम्र बिन शुअयब अन अबीही अन जद्दिही। अम्र बिन शुअयब ने अपने बाप से और उन्होंने दादा से सुना है। ये जो हदीस है हम पढ़ रहे हैं ना, ये यही है, इसी तरह से है। जो हदीस हम पढ़ रहे हैं ना, ये इसी तरह से है। अन अम्र बिन शुअयब अन अबीही अन जद्दिही। अम्र बिन शुअयब ने, ये तबा ताबई सहाबी। अम्र ने जो तबा ताबई हैं, तबा ताबई क्यों है? क्योंकि उन्होंने ताबई को देखा है। और ये ताबई क्यों है? क्योंकि इन्होंने सहाबी को देखा है। और ये भी सहाबी और ये भी सहाबी, दोनों सहाबी। तो अम्र ने ये हदीस सुनी है शुएब से, जो वालिद हैं जाहिर है, और शुएब ने ये हदीस सुनी है अपने बाप से। कौन है वो? अब्दुल्ला। और उन्होंने ये हदीस सुनी है दादा से, यानी इनके दादा से। वो हैं कौन? वो हैं अम्र। तो इस तरह की हदीसों को, जिसमें तबा ताबई और सहाबी और दूसरे सहाबी जिन्होंने खुद सुनी हदीस,
یا یہاں پر ہو سکتا ہے سلسلہ ٹوٹ جائے، لیکن اگر ٹوٹ گیا تو یہ زنجیر زر نہیں ہے. زنجیر زر اس وقت ہوگی جب چاروں راوی جو ہے نا ان کی ایک دوسرے سے ملاقات ثابت ہوگی، ہم اثر ہوں گے، ایک دوسرے سے سنا ہوگا، ایک دوسرے سے سنا ہوگا، تب ہم کہیں گے کہ یہ زنجیر زر ہے. تو جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں یہ زنجیر زر ہے. زنجیر زر کس معنی میں ہے؟ زنجیر زر اس معنی میں ہے کہ اس میں جو راوی ہیں وہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے اور سننا بھی ثابت ہے. اور یہ عبداللہ بن عمر یہاں پر جو ان کا نام لکھا ہوا ہے یہ ان 4 عبداللہ میں سے ایک تھے جو مدینہ منورہ کے فقہا تھے. فقہا عبداللہ بن عمر ان میں سے ایک تھے. تو یہ روایت کر رہے ہیں، عبداللہ بن عمر روایت کر رہے ہیں. کیا روایت کر رہے ہیں؟ صفت الوضو، وضو کی صفت بیان کر رہے ہیں. وضو کی صفت بیان کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ثم مسح صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ. اس کے بعد اب یہاں پر پھر حدیث کا ٹکڑا کیا گیا ہے. اوپر بھی حدیث کا ٹکڑا کیا گیا تھا نا، جزء، ایک جزء بتایا گیا تھا. تو یہ جزء کرنا امام بخاری سے ثابت ہے. امام بخاری نے بھی جزء کیا ہے حدیث کا. کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد، یعنی اس سے پہلے کوئی بات ہوئی ہے نا، تبھی تو یہاں پر سما آ رہا ہے نا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا، اپنے سر کا مسح کیا. اب یہاں پر یہ بتایا نہیں جا رہا کہ 1 مرتبہ کیا، 2 مرتبہ کیا یا 3 مرتبہ کیا. اور یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ کیسے کیا. کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ کیونکہ یہاں پر حدیث بتا دی گئی ہے پہلے کہ مسح کا طریقہ کیا ہے. یہاں پر ہم بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد ایک ایسا حصہ ہے جو پچھلی حدیثوں میں جن کا ذکر نہیں ہوا، پچھلی حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہوا. یہاں پر حدیث کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہادت والی انگلیاں جن کو ہم سباحہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی کانوں میں ڈالی، کانوں کا مسح کیا. اور انگوٹھا جو ہے اس میں سے اس سے کان کے بیرونی حصے سے مسح کیا ہے، بیرونی حصے سے مسح کیا. معلوم ہو گیا کہ انگلیاں کانوں میں ٹھونسی جاتی ہیں، کانوں کا مسح کیا جاتا ہے، اور جو انگوٹھا ہے اس سے کانوں کے بیرونی حصے پر مسح کیا جاتا ہے. اور مسح کا مطلب یہ ہے کہ صرف تھوڑا سا گیلا کرنا، گیلے ہاتھوں سے مسح کرنا، اس میں دھونا صحیح نہیں ہے، مسح کرنا صرف صحیح ہے. تو یہ جو ہے نا حدیث ہے، اس کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور یہی طریقہ ہے امام ابن حجر کا، جو وہ اپنی طرف سے کسی حدیث کی تصحیح نہیں کرتے. اب جو ہم پڑھ چکے ہیں نا اب تک، اس میں صرف ایک حدیث تھی جس میں انہوں نے خود تصحیح کی، حالانکہ خود محدث ہیں، امام بخاری کی شرح کی ہے، وہ تصحیح کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ خود کتاب کے مصنف ہیں تو اسی لیے خود تصحیح نہیں کر رہے. صرف ایک حدیث کی تصحیح کی ہے جس میں ایک قسم کا شبہ ہو گیا تھا تو انہوں نے تصحیح کر دی. لیکن یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ اخرجہ ابو داؤد اور نسائی، ابو داؤد اور نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. چلیے پھر اب میرا خیال ہے اسی پر اکتفا کریں، 34-35 اگلی دفعہ کے لیے رکھ دیتے ہیں. جی انشاءاللہ. سب یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے پچھلی، یہ سر کا مسح جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن زید، تو کیا یہ راوی بھی انہیں عبادلہ میں شامل ہیں جو مدینہ منورہ میں سے 4 عبادلہ؟ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ، ایک اور عبداللہ ہے نا، عبداللہ بن زید، عبداللہ بن زید، عبداللہ بن زید
یہ گزشتہ جو حدیث پڑھی اس کے راوی یہی ہیں، عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ 4 عبادلہ میں سے نہیں ہے شاید. یہاں کچھ لکھا ہے کیا؟ نہیں، یہ ان میں سے نہیں ہے، شاید نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں چیک کرتا ہوں کہ 4 عبداللہ کون تھے، میں چیک کرتا ہوں. تو اسی پہ ہم اتفاق کرتے ہیں. یہ اگلی جو حدیثیں ہیں نا وہ اگلی دفعہ کے لیے رکھ دیتے ہیں. اگلی جو حدیثیں ہیں نا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وضو کس کے لیے کیا جا رہا ہے، کس چیز کے لیے وضو کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا طریقہ مختلف ہے. اگر نماز کے لیے وضو ہے تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ جو حدیثیں اب تک ہم پڑھ رہے ہیں نا، جو حدیثیں اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، یہ وضو ہے نماز کا وضو، نماز کا وضو. اب اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے نماز کے علاوہ کا وضو. نماز کے علاوہ کا وضو جو ہے نا اس کا طریقہ پھر تھوڑا سا مختلف ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ اگلی مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ تمام ساتھیوں کی شرکت کا. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہماری ملاقات ہوگی. ویسے حاضری بہت متاثر ہے یار، یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. جی جی چلیے خیر، کوئی نہیں انشاءاللہ. ویسے اس کی ریکارڈنگ تو ہو گئی ہے نا؟ جی جی ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. جزاک اللہ خیر. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.